खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो कि उसने आज हमें फिर मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को आप अजीज़ों के साथ शेयर कर सकें। यकीनन हम में से हर एक शख्स अपने लिए प्लान्स को करता है और हम आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी बातों के मुतल्लिक सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और हम देखते हैं कि हमने क्या करना है आइंदा सालों में, आइंदा दिनों में। लेकिन कलाम मुक़द्दस में से आज हम मिलकर सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताता है कि हमें अपनी प्लानिंग को किस तरह से करना है। सो आइए मेरे साथ याकूब उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारत का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब होगे। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फ़ख्र करते हो। ऐसा सब फ़ख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। अज़ीज़ साथियों, कलाम मुक़द्दस हमारे लिए कैसा आईना है, कैसी रोशनी है जो हमें ज़िंदगी में इस बात की तरगीब देता है कि हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को और हर रोज़ आगे बढ़ने के लिए किस तरह से चलना है। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से आज मिलकर इस बात को सीखेंगे कि हमें अपने प्लान्स को किस तरह से खुदावंद के स्पुर्द करना है। जमाइमा, जो आपने पैसेज आप पढ़ा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत पैसेज है क्योंकि ये आज के दिन की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर 1 बरस ठहरेंगे। और मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था तो इसको चंद एक नाम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक दिए, टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बोस्टिंग, के एक शख्स जो खुद से अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी प्लानिंग कर रहा है, एंड टेस्ट ऑफ डिपेंडेंस, कि वो कितना अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फिर यहाँ पर ये भी मैं देखता हूँ कि ये जब पैसेज लिखा गया और जब याकूब ने, जो खुदावंद यीशु मसीह के भाई थे, जब उन्होंने ये ख़त लिखा तो एक यहूदी मर्चेंटाइज़र की पिक्चर यहाँ पर खींची, यानी जूइश बिजनेसमैन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो जूस बिजनेसमैन हैं उन्हें बड़ा कामयाब माना जाता है। और अगर लोग मुख्तलिफ मुल्कों में शुरू की सदियों में लोग जूस को दावत देते थे कि वो उनके मुल्क में और उनके शहर में आकर ठहरें, ताकि क्योंकि वो जानते थे कि जब वो आएंगे तो वो वहाँ पर सौदागरी करेंगे और उनके मुल्क में पैसा लेकर आएंगे। यहाँ पर हमें एक बिजनेसमैन नज़र आता है जो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जिसके अंदर सेल्फ बोस्टिंग है। और इसमें लिखा है कि तुम जो ये कहते हो, और मैं जब इसको देखता हूँ तो इसमें मुझे चंद एक और बातें नज़र आती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर है। और फिर हम देखते हैं जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हेन आई टॉक, लिखा है कि आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर 1 बरस ठहरेंगे। When he is so self-confident कि उसके प्लान्स हैं और उसने बना लिए हैं प्लान्स, मैंने किस शहर में जाना है, और उसके ट्रैवल प्लान्स हैं, क्या उसने करना है। लेकिन मैं कलाम में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इमसाल उसका 27वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, कल की बाबत घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। कलाम मुक़द्दस हमें ये बताते हैं, और यहाँ पर एक शख्स की पिक्चर हमें नज़र आती है कि वो कल की मानंद घुमंड कर रहा है। ही इज़ सो सेल्फ कॉन्फिडेंट कि कल क्या होगा। बिल्कुल। और जब इसको देखते हैं उसका कॉन्फिडेंस, तो ना सिर्फ वो ये कहता है कि कल मैं उस शहर में जाऊंगा, बल्कि वो प्लान करता है कि वो वहाँ पर 1 बरस ठहरेगा। यानी उसको भरोसा है अपने ऊपर पूरे तौर पर कि 1 बरस तक वो वहाँ पर ठहरेगा। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कई दफ़ा जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये भी नहीं पता कि हम उस मंजिल पर पहुँचेंगे या नहीं। और वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इतना सेल्फ बोस्टिंग हमें नज़र आता है, इतना शेखी उनकी बातों में नज़र आ रही है कि वो ये कहता है कि 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा भी उठाएंगे। बाइबल इज़ नॉट डिनाइंग
کہ ہم پلاننگ نہ کریں. بائبل یہ نہیں کہتی کہ ہم آئندہ دنوں کے لیے پلاننگ نہ کریں, ہم فیوچر پلانز نہ بنائیں, لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم پلان کیسے کریں. ہماری باتوں میں شیخی نہیں ہونی چاہیے, ہماری باتوں میں غرور نہیں ہونا چاہیے, ہماری باتوں میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے, ہماری باتوں میں میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں, اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا, ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری زندگی کیا ہے, موسٹ آف دا پیپل اسپیشلی ینگ جنریشن آج کی, وہ زندگی کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں آج کا دن اس کو گزارنا ہے, وی جسٹ نیڈ ٹو چل, وی جسٹ نیڈ ٹو انجوائے. وہ صرف اپنی انجوائمنٹ کے متعلق سوچتے ہیں, وہ صرف سوچتے ہیں کن چیزوں سے اپنا دل بہلایا جا سکتا ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے, ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے, بخارات کا سا حال ہے, ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو جائے. اگر ہم کلام مقدس میں ایوب کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر ہمیں جمائمہ زندگی کے متعلق اور باتیں ملتی ہے. لکھا ہے کلام مقدس میں کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے, وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے, وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں ہے. سو زندگی کے متعلق اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو زندگی کو ہمیشہ ان چیزوں سے تشبیہ دی گئی دوستو جو ختم ہونے والی ہیں, اور کئی دفعہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں زندگی کو کبھی چٹان نہیں کہا گیا, زندگی کو ہمیشہ سایہ کہا گیا, ویپر کہا گیا, گھاس کے پھول کی مانند کہا گیا, ہوا سے تشبیہ دی گئی. سو جمائمہ یہ وہ چیز ہے جو ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں بائبل میں لکھا ہے ہمارے دن سائے کی طرح ڈھلتے جاتے ہیں, لکھا ہے اسی طرح سے گزر جاتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے زبور 39 میں انسان بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے. وہ بجائے جو حصہ خداوند نے اسے دیا ہے, وہ زندگی کے سال ان کو اس دنیا میں انویسٹ کرے اور ایٹرنٹی کو حاصل کرے, وہ ایٹرنٹی کو ختم کر کے اس دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتا ہے, وقتی نفع کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہاں پر آپ نے پڑھا کہ وہ نفع اٹھائے گا, نفع حاصل کرے گا, ٹائملی پروفٹ, اور اپنی اس ٹائملی پروفٹ کا وہ سودا کرتا ہے ایٹرنٹی کے ساتھ. سو دوستو یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو آج کا شخص بھی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے جوش بزنس مین, آج ہر شخص یہی پلان کرتا ہے. ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ وہ ان کے گھروں میں پلاننگ چلتی ہے, سالوں کی پلاننگ چلتی ہے. ہم اپنے بچوں کے متعلق سوچتے ہیں, ہم اپنے فیوچر کے متعلق سوچتے ہیں, ہم اپنے بزنس کے متعلق سوچتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اگلے سال ایسا ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ دن ہماری زندگی میں آتے ہی نہیں, کیونکہ انسان خود ہی اس دنیا میں نہیں رہتا. کیونکہ جو شخص گھر سے باہر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ وہ واپس گھر میں آئے گا. 9/11 کا واقعہ ہوا, پچھلے دنوں ہم نے اس کو یاد کیا. لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ جو جا رہے ہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں. آج روڈز پر بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, انہیں پتا نہیں ان کی زندگی میں بہت سارے پلانز ہیں, ان کے پلانز ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے امثال کی کتاب میں جو حوالہ پڑھا کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر, کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہوگا, کون سا زلزلہ آ جائے گا, کیا ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. We don't know what's gonna happen. اس لیے ہمیں اس لائف پہ بھروسہ نہیں کرنا جس کو ہم گزار رہے ہیں. ہمیں کس لائف پہ بھروسہ کرنا ہے جو یسوع اس دنیا میں لے کر آئے. یسوع نے کہا میں اس لیے اس دنیا میں آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ, وہ زندگی جو کثرت کی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ شخص سیلف کانفیڈنٹ ہے, اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے پلانز میں خدا کو انوالو نہیں کیا. سو پیپل, جو لوگ اپنے پلانز میں خدا کو انوالو نہیں کرتے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور یہاں پر
آگے ایک سٹوری اگر آپ لوکا 12 باب میں دیکھیں تو وہاں پر ایک امیر شخص کی سٹوری ہے، اور یہ بھی ایک اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی زندگی میں پلاننگ کر رہا ہے. اور یہاں پر جمائمہ لکھا ہے کہ اس کی فصل بہت زیادہ ہوئی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا فیوچر کی بات، میں کیا کروں؟ پھر وہ کہتا ہے میں اپنی پیداوار بھر رکھوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں اپنی کوٹریاں بھروں گا، پھر وہ کہتا ہے میں سارا اناج مال بھر رکھوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی اور خوش رہ. وہ سب فیوچر کی باتیں کر رہا ہے، وہ سب یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. اسی رات. ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. ہمیں یہ پتا ہے اگر ہم اپنے پلانز میں یسوع کو، آخری بات بتاؤں گا، اگر ہم اپنے پلانز میں یسوع کو شامل کریں تو پھر ہمیں برکت ملے گی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے. جمائمہ یہ بہت مشکل ہے. ایون بہت سارے کرسچنز they feel hesitate. بالکل. اور کئی دفعہ انسان گھبراتا ہے ایسے الفاظ کو ادا کرنے سے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے موت ایک ایسا ڈر ہے اس کے لیے، یہ ایک ایسا خوف ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ انسان اپنی حقیقت کو جانتا ہے. بالکل. اور they don't want to remember کہ پتہ نہیں ایسا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوگا ہی. ہم اپنی موت کو یاد کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ موت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور کسی لمحے بھی ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. کسی وقت بھی ہمارا انکاؤنٹر خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے. دوستو یہ قیمتی وقت ہے. ہمیں اپنے آپ کو یسوع کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں فیوچر پلانز بنانے ہیں، لیکن اپنے ان پلانز میں خدا کو رکھنا ہے، کیونکہ جو پلانز خدا کے ساتھ بنائے جاتے ہیں ان میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اور یہ شخص جو ہے وہ اپنی نگاہ میں دانش مند ہے. ہی از سو سیلف کانفیڈنٹ، سیلف ایروگینٹ، سیلف پلانز ہیں، سیلف ٹائمنگ ہے، اس نے سب کچھ سیٹ کر کے رکھ لیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں شیخی ہے، بوسٹنگ ہے. وہ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کل زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی. اس لیے خدا کو اس نے باہر نکال دیا ہے. اس لیے میں آج آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگر خدا کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، اگر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ اگر ہم زندہ رہے اور یا اگر خدا کی مرضی ہوئی اور ہم زندہ رہے تو ہم یہ کام کریں گے. ہم کہنا نہیں چاہتے بیکاز ہمیں ڈر لگتا ہے. اس لیے آج کے بعد اگر آپ اپنے پلانز بناتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ یس اگلے سال اگر خداوند نے مجھے زندگی دی تو میں یہ کام کروں گی. اپنے پلانز میں سے یسوع کو باہر نہ نکالیں. یسوع آپ کو کثرت کی زندگی دینے کے لیے آئے، اور ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں ہے. تو جمائمہ اگر آپ یوحنا 15 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہے مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. اٹ مینز اگر ہمارے پلانز میں یسوع مسیح ہیں، اگر آپ یسوع کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اپنے شادی کے پلانز میں، اپنے ایجوکیشن کے پلان میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، کیا خدا کی مرضی ہے کہ آپ یہ چیزیں حاصل کریں، تو پھر آپ کو برکت ملتی جائے گی. آپ نے بوسٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن گاڈ. یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن گاڈز گیون پروویژن، کیونکہ خداوند ہی سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کی پلاننگ وداؤٹ گاڈ فیل ہے، لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے سارے رستے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. اور لکھا ہے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے. اٹ مینز جو بری چیزیں ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو شیخی مارتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، اور انہیں نہیں پتا کہ اگلے سال کیا ہوگا.
اور جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہمیں اس بات کو ایک ریمائنڈر کلام مقدس میں سے ملا ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے پلانس میں اپنے خداوند کو شامل کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ خداوند یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی فیوچر پلانس کریں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پلانس میں اس کو شامل کریں تاکہ خداوند اس میں ہمیں برکت دے۔ اور کلام مقدس میں سے جمائمہ میں یہ پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ جب چٹان آپ کے ساتھ ہوگی جو یسوع مسیح ہے تو پھر آپ کو جنبش نہیں ہوگی، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے پلان بنانے کی بجائے اپنے پلانس کو یسوع کے ساتھ مکس کر لیں، اور اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے تو میں جانے سے پہلے آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ If you have not accepted Jesus Christ as a personal savior، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پھر خداوند نے آپ کو موقع دیا ہے، آئیے یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں۔ جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، برکت آ جائے گی، آپ کے پلان پراسپر ہوں گے، آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے اس میں برکت آئے گی۔ ایسا نہیں کہ اس میں برکت آئے گی، آپ آگ میں سے بھی گزریں گے، یسوع آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو نقصان سے بچائے گا، برکت دیتا جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب یسوع آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایون گاڈلی پیپل، ان کی زندگی میں بھی یہی ہے، خداوند نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ اس لیے ڈونٹ ڈیپینڈ آن یور سیلف، ڈیپینڈ آن جیسس کرائسٹ، اور وہ آپ کے پلان کو برکت دے گا۔ آئیے اپنے پلانز یسوع کے ساتھ مل کر بنائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند مہربان باپ، ہم تیرے نہایت ہی شکر گزار ہیں کیونکہ تو قادر مطلق خدا ہے جو ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور تیرا کلام ایک آئینہ ہے جو ہمیں شبیہ دکھاتا ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکیں۔ ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے جو آج بھی تو نے ہمیں بتائیں کہ ہمیں اپنے پلانز کو کس طرح تیرے سامنے رکھنا ہے اور تو اس میں برکت دے سکتا ہے۔ اس زندگی بخش کلام کے لیے اور ان عزیزوں کے لیے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اور ان سب کے لیے تیری برکت کو، تیری سلامتی کو اور تیرے ہاتھ کو مانگتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح ایک ایک زندگی میں جائے، اور خداوند جو بھی کمی ہے، کمزوری ہے، گھاٹے ہیں، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، فائنینشیل کرنچ ہے، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے، اور ابھی اور اسی وقت شفا کی قوت گھروں میں جائے اور خداوند لوگ آزاد ہوں تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اس کلام کے وسیلے سے ایک ایک کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ دوستو آئیے ہم اپنے پلانز میں یسوع کو شامل کریں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جب ہم یسوع کو شامل کریں گے تو پھر ہمارے پلانز پراسپر ہوں گے، اس میں برکت آئے گی۔ اور اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں بلکہ ہمارا بھروسہ یعقوب کے خدا پر ہونا چاہیے جو ہمارا اونچا برج ہے، جو اس دنیا میں یسوع کی صورت میں آیا، اور وہی آپ کے پلانز کو پراسپر کرے گا۔ تو جس طرح خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا، اگر خداوند کی مرضی ہوئی اور اس نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔